Good evening, sir. My name is Hardik Rathod, and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है, मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का ज़मीन के सेंटर में है, महवर में है, मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में ज़िक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि बक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया है दारुल अमन। और जहाँ तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट के तरफ है अमेरिका, ईस्ट के तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज़ इन द सेंटर, मतलब महवर है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में, I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है, और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसके लिए मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है? तो समझ लो, टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर
کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے, خوف آتا ہے. اس چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے. اس طریقے سے ہر مسلمان, کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے. اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ اینٹی سوشل ہے, جو حق کو انکار کرتے ہیں, ان کے دل میں خوف ڈالو. لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے, اسے 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان 60-70 سال کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے. کئی سال کیا. بہت سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. ان کو انگریز کہتے تھے آتنکوادی, ٹیررسٹ. ہم عام ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت, فریڈم فائٹر, پیٹریوٹ. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب, 2 ٹائٹل. اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں, انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیررسٹ بالکل صحیح کہیں گے. لیکن عام ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے, ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے. تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت, فریڈم فائٹرز, پیٹریوٹس. سیم آدمی, سیم کام, 2 لقب. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب. اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا, ہم مانیں گے کہ وہ آتنکوادی ہے, چاہے وہ بھگت سنگھ ہو یا. لیکن عام ہندوستانی کہیں گے نہیں, یہ تو دیش بھکت ہے. تو آپ کس کے نظریے سے دیکھتے ہیں چیز کو, پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتنکوادی ہے کہ دیش بھکت. آپ کے حساب سے بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ ستیش بھائی, دیش بھکت. دیش بھکت, آتنکوادی نہیں تھا نا. تھا کہ بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ دیش بھکت, دیش بھکت. ہاں, میں بھی سمجھتا ہوں دیش بھکت تھا. ہم انگریز کی بات کو نہیں مانتے. تو جب انگریز ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں, CNN, BBC پہ, کہ مسلمان آتنکوادی, آپ کیوں مانتے؟ سوال وہ نہیں ہے. میرا جو سوال تھا, آتا ہوں, میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا. جواب مکمل ہوگا پھر آپ کو موقع دوں گا. نیلسن منڈیلا, اولڈ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ جو تھی, سفید حکومت, وہ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتی تھی. اسے اریسٹ کر کے رابن آئلینڈ میں 25 سال کے لیے قید کر دی. ٹیررسٹ نمبر 1. جب نئی حکومت آتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے, اسے پریزیڈنٹ بناتی ہے, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسے نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. وہی آدمی, وہی کام. ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا, پھر اچھا کام کیا, پھر اس کو ایوارڈ ملا. وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی, سفید گورنمنٹ نے, کہ وہ ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے, نوبل پرائز کمیٹی نے اسے نوبل پرائز دیا فار پیس, امن کے لیے. حیرت کی بات ہے, جو آدمی آتنکوادی ہے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. جو آدمی کا پاور ہے, جو آدمی وہ کہتا ہے, لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اگنورنس کے اندر, انجانی میں. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَعَ الْحَقَّ وَزَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. برٹشرز امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے. امریکن ریولیوشن ہوا 18 صدی میں. برٹشرز کہتے تھے, میں لنڈن گیا تھا 2 مہینے پہلے, واپس سے جاؤں گا 2 ہفتے بعد. وہ بام بلاسٹ ہوا تھا نا, بام بلاسٹ ہوا تھا پتہ ہے 7 جولائی کو. تو لوگ آئے تھے, خراب ہے. میں بھی بولا ٹھیک ہے خراب ہے. تو وہاں ٹونی بلیئر آنے والے تھے, وقت نہیں ملا تو اپنے چیف آف پولیس کو بھیجے. بعد میں میئر آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, آپ کی اس دیش برٹش گورنمنٹ جب حکومت کر رہی تھی امریکن گورنمنٹ پہ 18 صدی میں, وہ جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتے تھے, ٹیررسٹ.
اس کے بعد جارج واشنگٹن بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. وہ گاڈ فادر ہے, گرو ہے کس کا؟ جارج بش کا بھی. ٹھیک ہے نا, جارج بش کا گرو ہے. وہ جو آتنکوادی آپ کہتے تھے اس کے شاگرد کے دوست بھی آپ ہیں. کیا بات ہے, آپ کا نظریہ کیوں بدل رہا ہے؟ آپ کہتے تھے ٹیررسٹ چند صدی پہلے, ابھی آپ ان کے دوست تھے. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کیوں اس کو وہ لقب ملا. اگر جو 11 سپٹمبر کو ہوا تھا نیو یارک کے اندر, آپ جو کہہ رہے نا مسلمان, اس کے اوپر جواب تو ابھی آ رہا ہے. یہ تو خالی وہ سٹارٹرز بولتے نا, سٹارٹرز سوپ پیتے پہلے تو ذرا برابر کھانا ختم ہوتا ہے. مین میل تو ابھی ہے. مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا جب میں آسٹریلیا گیا تھا اور انگلینڈ کے اندر بھی, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈو یو کنسیڈر بن لادن ٹو بی اے ٹیررسٹ؟ کیا بن لادن کو ٹیررسٹ مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی میں بن لادن کو جانتا نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ٹیررسٹ ہے کیا, نہیں اچھا ہے کیا برا, میں نہیں جانتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے پہلا تحقیق کرو پھر دوسرے تک پہنچاؤ. اگر میں سی این این اور بی بی سی کی بات مانوں تو مجھے کہنے پڑے گا کہ بن لادن ٹیررسٹ ہے, لیکن میں کیوں مانوں بات ان کی؟ کیونکہ میں آدمی ہوں جو گھومتا ہوں میڈیا میں, جانتا ہوں ماشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں نہ بن لادن میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اب یہ مجھے پوچھنا چاہتے ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے, تو یہ تو جانتا ہوں میں, سی این این جو امریکن چینل ہے, جارج بش اس کا پریزیڈنٹ ہے, گرو سے کہتا ہے کہ ہم نے ہزاروں افغانستان لوگ کو بم گرائے, قتل کیے, عراق میں ہزاروں کا قتل کیا. ٹھیک ہے, مان بھی لو بحث کے طور پہ بن لادن نے کیا, مان لو, میں نہیں کہتا ہوں, مان لو بن لادن نے کیا کہ 11 سپٹمبر کو ٹوئن ٹاور کو اٹیک کیا اور 3000 یا 5000 لوگ مرے. لیکن اگر 3 یا 4000 لوگ مرے, 5000 لوگ مرے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈبل لوگ کو افغانستان میں مارے ایک آدمی کی وجہ سے. کر سکتے؟ ارے بن لادن کو پکڑ کے مارو نا اگر ماننا ہے تو. اگر اس نے کیا, ثبوت ہے تو ثبوت پوچھتے افغانستان گورنمنٹ نے, مرد ہیں کہ ثبوت کیا ہے, وہ ثبوت دیتا ٹونی بلیئر کو. ہے ثبوت پوچھ رہا افغانستان کہ آپ مجھے ثبوت دو, ثبوت کیا ہے تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے, سزا دیں گے اس کو. وہ ثبوت دیتا ہے مشرف کو. پوچھ رہا ہے آپ, کدھر کا انصاف ہے یہ, کدھر کا انصاف ہے؟ پلین بھیجتے ہزاروں لوگ کا قتل کیے افغانستان میں, عراق میں. میں نے کہا یو کے میں, آسٹریلیا میں, یہاں بھی اگر ٹیررسٹ نمبر 1 ہے تو جارج بش ہے. ٹوئن ٹاور کو کس نے گرایا؟ سی آئی اے, ایف بی آئی کا کیا بجٹ ہے؟ ان لوگ گھر سے کہتے ہیں اگر پرندہ بھی پینٹاگون کے اوپر اڑے گا تو ہم پہچان سکتے. ایک ہوائی جہاز 1.5 گھنٹے بعد آ کے اس میں ٹھوک دیتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بہت سے امریکن لوگ, مسلم لوگ چھوڑو, کیا کہتے, امریکن لوگ, کرسچین لوگ کہتے کہ یہ انسائڈ جاب تھا, اندر کی بات تھی, یہ اندر کی بات. جس طریقے سے ٹوئن ٹاور گرا وہ پلین کے ذریعے گر ہی نہیں سکتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جارج بش نے کیا اپنے ووٹ بینک کے لیے. کل میں کہہ رہا تھا نا پولیٹیشینز کے بارے میں, کل کی تقریر سنی نا آپ نے, حقیقت لگی کیا نہیں؟ کیا ہوئے گا, 5000 لوگ کو مارو, ووٹ تو مجھے ملے گا. $1 ٹریلین نقصان, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نہیں گراؤں گا ٹوئن ٹاور کو تو میں تو الیکشن میں آؤں گا. کیا کرو, 1000 لوگ کا قتل کرو, نقصان کرو کروڑ روپے کا, میں تو آ گیا واپس سیٹ پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امریکن لوگ کہہ رہے. تو غلط ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جارج بش نے گرایا. میں جانتا نا, میں نے تحقیق تھوڑی کی, میں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ کیا کہہ رہے. امریکن لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ, کہ بن لادن نے کیا, کچھ نے کہا جارج بش. لیکن یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں ٹی وی پہ جو دیکھا ہوں وہ خود کے چینل کے اوپر کہ جارج بش گھر سے کہہ رہا 1000 لوگ کو میں نے مارا ہوں, اسی لیے میں جارج بش کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتا ہوں. کل میں نے کہا کہ بابری مسجد میں جو ہوا ہندوستان میں, گجرات میں کیا ہوا, ووٹ بینک کے لیے ہندو مسلم میں جھگڑا کرو. بابری مسجد کو کون جانتا تھا پہلے؟ آپ جانتے تھے, سنے تھے بابری مسجد کے بارے میں؟ یہ دنگے فساد کے پہلے 1985 کے پہلے سنے تھے؟ نہیں سنا تھا. میں بھی نہیں سنا تھا. یہ ووٹ بینک کے لیے جھگڑا فساد, 1000 لوگ مارے گئے. گجرات میں جو ہوا کیا صحیح ہوا؟ اگر پولیس چاہتی تو
ہمارے ہندوستان پولیس میں ماشاءاللہ اتنا پاور ہے کہ اگر چاہتی تو دنگا فساد ہو ہی نہیں سکتا. بمبئی میں جو ہوا 1992 میں, اف دا پولیس وانٹیڈ, کس کی جرت کے بعد رستے پہ آئے؟ لیکن وہ پولیٹیشین کی زیادت ہے, یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ, یہاں ہنگامہ کرو, یہاں کرفیو لگاؤ وہاں مت کرفیو لگاؤ, یہاں مجھے ووٹ ملے گا وہاں نہیں ملے گا. آپ سمجھے نا؟ تو زیادہ تر چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو کہ ہندوستان میں ہو, کوئی بھی پولیٹیشین ہو, تو یہ پولیٹیشین کی حرکتوں کی وجہ سے, جیسا میں کل کہا, تو لیبل لگ گیا ابھی مسلم لوگ پہ ٹیررسٹ. اگر آپ جانتے گجرات میں کتنے لوگ کے ماں کا اپنے آنکھ کے سامنے بلاತ್ಕಾರ ہوا, بلاತ್ಕಾರ کرنے والا پڑوسی ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے, تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, غلط کرتا ہے, ابھی لیتا ہے, کیا کرے؟ سب سمجھ رہے؟ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اس آتنکواد کی جڑ کیا ہے, تو ہمیں جڑ پہ جانا چاہیے اور جڑ کو ختم کرنا چاہیے. اگر ہم ایک ہو جائیں گے, اپنی کتاب ایک خدا میں مانے, صرف خدا سے ڈرے, جو خدا کی بات مانتا اس کو ووٹ دے, نہ کہ دنگے فساد کرے. اب سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ امن ہوگا. اور آپ دیکھیں گے اس کے باوجود, اتنا ہونے کے باوجود, امریکہ میں ایک نیوز ہے کہ 9 مہینے بعد 11 سپٹمبر کے بعد 34,000 امریکن نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ جتنا میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. میں جب تقریر کرنے جاتا تھا 11 سپٹمبر کے پہلے امریکہ میں, مجمع ہوتا تھا ماشاءاللہ ہزاروں لوگ کا, یہ امریکن بہت کم آتے تھے. ابھی جاتا ہوں تو بڑی تعداد ہے. یہ جاننا چاہتے کیا اسلام میں. آپ بھی آ جائے, شاید 11 سپٹمبر کے پہلے نہیں آتے تھے, برابر کی نہیں. آپ جاننا چاہتے کیا مذہب ہے یہ آتنکوادی مذہب, میں بھی تو دیکھوں. آ کے متاثر ہو گئے کہ نہیں؟ الحمدللہ. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میں کیوں ڈروں کس سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان نے پلان کیا, پلاننگ کی, اللہ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. یہ ویسٹرنرز پلاننگ کر رہے کہ اسلام کو دبانے کو, اسلام اور بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. جتنے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں پھیل رہا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. 2/3 آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام, 66% کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں امریکہ اور یورپ میں, وہ وومن ہیں, عورتیں. اگر عورتیں کو حقوق حق نہیں ملتے اسلام میں, تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے, یورپین عورتیں کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ ان کو اسلام میں جتنے خرابی دنیا میں ہیں اس کا حل مل رہا ہے. یوان ریڈلی تھی ایک برٹش رپورٹر جو افغانستان میں گئی تھی رپورٹ کرنے کے لیے طالبان کے وقت. جس طریقے سے سلوک کیا طالبان نے ان کے ساتھ, میں طالبان کا دوست نہیں ہوں بھائی, تو آپ بولیں گے طالبان کا ایجنٹ آ گیا. میں نہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ کوئی طالبان کو جانتا ہوں, حق کی بات کہتا ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. اگر برٹشرز نے کہا کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے, میں ان کے خلاف ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. تو یوان ریڈلی نے اسلام قبول کیا, بعد میں گئی تھی خلاف لکھنے کے لیے, متاثر ہو گئی, مسلم بن گئی. تو اسی لیے ہمیں حق کی تحقیق کرنا چاہیے, اور ہمیں جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے, تبھی اس دنیا میں امن ہوگا. میرا نام راج کمار ہے جی. میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں. میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے, تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے, التوبہ کی 5ویں آیت, جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو, ساتھ میں گھات لگا مارو, اور جب تک وہ نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, تب ان کو چھوڑ دو, ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے, جس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں, تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی, وہ آدھی آیت کوٹ کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے, پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا.
جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں حوالہ تو دیا, آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا, ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار, ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے, مطلب معافی مانگے, کئی وجہ ہے, اگر وہ معافی مانگے, نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں, مطلب وہ اسلام کو قبول کرے, یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے, معافی مانگے, اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے, یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا, آیت نمبر 6 میں, آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا, کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جا کے وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو, اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں, بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو, اگر وہ معافی مانگتے, اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے, لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق, truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے, نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی, سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109, جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں, ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں, نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے, نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے, نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ, تو بھی کوئی بات نہیں, ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہ کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. آپ کچھ سیکنڈ کوشچن پوچھے تھے, آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے, آپ ذرا 6551 نمبر جی 6551 آیت نمبر دیا تھا, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال, یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ کون سی آیت 6551؟ لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیورز. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے, جو لفظ ترجمہ ہے دوست, فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن. اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن, مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ.
یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم، جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے. تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے، لیکن پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے، پوری آیت ہے کہ اب پریفریبل بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور پسند بھی آ چکی ہوگی. یقیناً جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مختلف سوالات ہوئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب آتے تو ان کی یہی پیغام ہوتا تھا کہ تم لوگ کہو کہ ایک اللہ ہے، ایک رب ہے جس نے سارے جہاں کو پیدا فرمایا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی عبادت کر لو، اسی ہی کی عبادت کر لو. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے. مختلف انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس دعوت دینے پر جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے تو اس کی وجہ سے طرح طرح کے مشکلات کے بھی وہ شکار ہوتے، طرح طرح پریشانیاں ان کے اوپر آ جاتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعہ ہم سنتے ہیں کہ فرعون ان کا کتنا مخالف ہو چکا تھا. اسی طرح اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مختلف امتحانات، مختلف تکالیفیں یہ جو ہے نا لوگ دیتے، لیکن وہ اپنے بات کے اوپر جمے رہتے، اپنے بات کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں کوشش کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، اور وہ لوگوں کے خواہتے کہ یہ لوگ ان بات کو مان لے تاکہ وہ شیطان کے راستے پر نہ چلے. اگر وہ شیطان کے راستے پہ چلیں گے، اس بات کو ٹکرائیں گے، اس بات سے منہ پھیریں گے، اللہ کے حکم کو توڑیں گے، تو پھر انہیں نقصان ہوگا، انہیں بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ جو لوگ ہوتے تھے وہ انہیں تکلیف دیتے، وہ تکلیف کو برداشت کرتے، لیکن انہیں حق بات کی تلقین کرتے، رہنمائی کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو جنہوں نے بھی وقت کے نبی کے ساتھ بات مان لی، ان کے باغام کو اپنے سینے کے ساتھ تھام لیا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے. لیکن جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو ٹکرایا، ان کی مخالفت کی، انصر و گردانی کی، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی رسوا کیا، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو کامیابی اصل کس چیز میں ہے؟ کامیابی اللہ کے احکامات میں ہے، اللہ کے احکامات. کیونکہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو سورج کا نظام چلاتے، چاند کا نظام چلاتے، زمین اور آسمان کا نظام چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمندروں کا نظام چلاتے ہیں، اس رب نے آپ کو پیدا کیا، تو اس رب کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اسی ہی کی عبادت کر لیں. اس کے احسانات بے شمار ہے، اگر آپ اس کو شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہیں آپ کے اوپر. اگر آپ پھر بھی جو ہے نا اس سے منہ پھیریں گے، غیر اللہ کو پکاریں گے، بت پرستی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے احکامات کو توڑیں گے، ان کے حکموں کو توڑیں گے، تو پھر یہ تو ناشکری ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو بندہ بھی ناشکری کرتا ہے، اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو جاتا ہے. اور یاد رکھنا،
اللہ کی رضا، اللہ جب کسی سے راضی ہو جائے یہ بہت بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو سب کچھ مل گیا. جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس نے دنیا کو کھو دیا. ان کے اوپر طرح طرح کے پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں. تو اس لیے پریشانیوں سے، ٹینشن سے، مصیبتوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، دین حق کو آپ قبول کر لیں. دین حق کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں. آپ ٹینشن سے دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اسلام کی جو تعلیمات ہے اگر بندہ اس کے مطابق چلے تو انہیں راحت اور سکون کی زندگی مل جائے گی. لیکن اگر بندہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا وہ کریں گے، طرح طرح کے مشکلات کا شکار ہوگا، طرح طرح پریشانیاں ہوگی. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، یہ لوگوں کو یہی دعوت دیتے تھے کہ آپ لوگ اس قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، کامیاب ہو جائیں گے، دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. جنہوں نے مان لیا اللہ نے انہیں دکھا دیا لوگوں کو. تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. دین حق ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ آپ کو سکون بھی مل جائے گا اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. ویڈیو پسند آ چکی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں. چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.